रेडियो पाकिस्तान प्रोग्राम सुनिए आवाज़े पाकिस्तान। सिलसिला है आवाज़े पाकिस्तान और आज ख़वातीन का आलमी दिन भी है, तो आज खास तौर पर जिक्र होगा उन माओं का, उन बहनों का, उन बेटियों का जिनकी आवाजें हमारे आवाज खजाना में महफूज हैं। इसके साथ साथ हम उनको भी याद करेंगे जिनकी आवाजें हमारे पास महफूज ना रह सकीं, और ये सब मिलकर बनाते हैं आवाज़े पाकिस्तान। वो जिनके बारे में कायनात के बादशाह ने उफ तक न कहने का हुक्म दिया, उनमें से एक माँ यानी औरत है। ये मर्तबा, ये शान, ये अजमत। खुदा के आखिरी नबी ने माँ के कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत की खबर दी, बीवी के हुकूक का तयन कर दिया, उससे हुस्न सुलूक का पाबंद किया, बेटी के एहतराम में खड़े होकर और अपनी मसनद पर बिठाकर औरत का मकाम बुलंद कर दिया। आज पूरा आलम उन्हीं माँओं, बहनों, बीवियों और बेटियों का दिन मना रहा है। ख़वातीन का आलमी दिन याद दहानी है कि दुनिया की सारी रौनक, हयात का पूरा निज़ाम इंसान के दम कदम से है, और औरत पूरा एक इंसान है। उसकी तख्लीक के अज्जा और वजूद का जवाज किसी तौर मर्द से मुख्तलिफ नहीं। सोच फिक्र में आज़ाद है, जज्बात और एहसास के इजहार में वो भी एक फ़र्द है, एक वजूद, बल्कि ये वजूद कुछ दिलकशी में 2 कदम आगे है। इकबाल ये राज जानते थे, हमें भी बता गए। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सास से है जिंदगी का सोजे दरूं। ये सोजे दरूं करिश्मा साज है, घर की इकाई से लेकर इदारों, अंजुमनों, कारखानों, खेतों खलियानों, पार्लियामेंट और कौमी क़यादत तक, तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान तक और क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक, सियासी जद्दोजहद से हुकूमत साजी तक। पाकिस्तान बज़ात खुद जिस सियासी जद्दोजहद की कामयाब हकीकत है, हकीकत में ख़वातीन के शाना बशाना मुसावी और बराबर हिस्सेदारी का काबिल फ़ख्र सबूत है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना एक अज़ीमत, इस्तिक़लाल, तदब्बुर और आला कायदाना सलाहियतों की हामिल। आलमी यौम ख़वातीन पर मादर मिल्लत को कौम का सलाम। The movement for Pakistan, which Quaid-e-Azam launched, was thus ethical in inspiration and ideological in content. The story of this movement is the story of the ideals of equality, fraternity, social and economic justice, struggling against the forces of domination, exploitation, intolerance and tyranny. वतन दोस्ती, मुतहर्रिक सियासी किरदार, सिफारतकारी, सिंध की गवर्नरी, खालिस ख़वातीन के कौमी इदारे, आल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अलमारूफ अप्वा का क़याम, ये काबिल तकलीद तारुफ सिवाय बेगम राना लियाकत अली खान के और किसका हो सकता है। तहरीक पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में इस अजीम खातून ने अपने ख़ानदान, समाजी पस मंज़र, खुशहाल और पुरतायुश ज़िंदगी को कुर्बान करके कौमी खिदमत का रास्ता चुना। ये है तस्वीर कायनात में रंग। मैं आपको कायद-ए-आज़म का वो कौल भी याद दिलाऊंगी जो वो अक्सर अपने इन अल्फाज में दोहराया करते थे कि दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक बुलंद नहीं हो सकती जब तक कि उसकी ख़वातीन भी अपने मर्दों के शान बशाना अमल पैरा न हो। मैं तो इसे पाकिस्तानी ख़वातीन की खुश किस्मती ही समझती हूँ कि उनके बारे में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म जैसी अजीम मर्तब शख्सियत भी शुरू से ऐसी राय रखती थी।
جو ہمارے لیے یقیناً بہت حوصلہ افزا ہے، اور اس لیے پاکستانی خواتین اس امر سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ قومی ترقی اور ملکی خدمت کے تقاضے پورا کرنے میں انہیں اپنا فرض کس طرح انجام دینا ہے۔ انسانی حقوق، قومی وقار، سیاسی بلوغت اور دانشمندانہ رہبری میں وطن کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے والی خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو نے مسلسل سیاسی جدوجہد، سیاسی فراست، نظریے کے تحفظ اور بے خوف قائدانہ کردار سے خود کو قومی اور عالمی سطح پر منوایا۔ عالمی دن پر اس بے نظیر خاتون کو کون نہ یاد کرے گا؟ جو کام خواتین کرتی ہیں، جیسے کھانا پکانے کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مرد بھی کر سکتے ہیں، اور جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ جیسے جنگ میں لڑنا، وہ تو خواتین بھی کرتی ہیں، تو تقسیم کرنا مشکل ہے، مگر یہ ہر ایک کے اوپر آزادی ہونا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کام کرنے چاہتے ہیں، نہیں کرنے چاہتے ہیں، کس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ میں جلا وطن ہو جاؤں تاکہ مجھے موقع ملے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، کیونکہ ایک ماں کے دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کام بھی میں کروں مگر بچوں کو تو نظر انداز نہیں کروں گا، دے مائنرز، اس لیے اس وقت وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں ایک طور سے کہ آل دا تکلیف کے باوجود کہ میں بچوں کے ساتھ ہوم ورک کر سکی، دانت گرے تو میں ساتھ تھی، جب ان کو پہلے دن اسکول لے جانا تھا میں ساتھ تھی۔ اگر میں پرائم منسٹر ہوتی تو سب کچھ میں نہیں کر سکتی۔ قانون دانی سے قانون کی رکھوالی اور محافظت تک اپنی فہم و فراست، تدبر، معاملہ فہمی، وقار اور قومی زندگی میں قانون کی عملداری کی علامت جسٹس عائشہ احمد ملک، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کا اعزاز پایا اور تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ So what may seem like an easy thing to do and may seem like gender is something we can all manage very comfortably, it's not. It's not. So if anyone thinks that these are not issues or these are non-issues, or anyone thinks that these are small issues, they are far from the reality, because I think everyone sitting in this room can clearly call themselves a person who has the ability to speak out, to protect themselves, who can voice their opinion, and who can also help to take opinion in some direction. But there are those who can't, and those are the people we want to help, and that for everyone, just to remind you, is half the population. That's the half the population of this country that needs the attention. And as I tell all these young people, that for me the gender issue is really about space. It's about creating space. قانون اور انصاف کے معزز شعبے میں ہائی کورٹ کی جج ہونے کا اعزاز جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے پاس ہے۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں اس اعلیٰ منصب پر فائز رہ چکی ہیں اور آج بھی اہم قانونی نکات پر ان سے ماہرانہ رائے لینا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ میں تو میس کمیونیکیشن میں نے کیا تھا فرسٹ پارٹ، تو پہلا پارٹ میں نے کر لیا، پھر میری شادی ہو گئی تو کچھ عرصہ تو میں پھر کچھ نہ کر سکی، کیونکہ پہلے ایک بیٹا ہوا، پھر وہ بھی پورے 2 سال کا نہیں تھا تو دوسرا ہوا، بچے چلے گئے اپنا پریپ اسکول سے آگے نکل گئے اور وہ مڈل اسکول جس کو کہتے ہیں اس میں آ گئے، تو پھر وقت گھر میں ہوتا تھا کچھ نہ کچھ، چاہے میں ان کو لے کے جاتی تھی، وہاں بھی گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی جب تک وہ نہیں آتے تھے، تو اخبار پڑھنے کا شوق تھا۔ اخبار میں میں نے ایک دن دیکھا کہ قانون کے امتحان کا اشتہار ہے، انہوں نے کہا کہ جی کچھ 10-12 دن کے وقفے کے بعد یہ بند ہو جانا ہے، 100 روپے داخلہ فیس ہے امتحان کی، اور خواتین کو اس وقت اجازت تھی کہ وہ پرائیویٹلی کر لیں، اب تو نہیں، اور صرف 2 سال کا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کیا مذائقہ ہے، 100 روپے ہی ہے نا، تو میں نے جا کے 100 روپے جمع کر دیا اور کتابیں جو تھیں وہاں سے نصاب کی وہ لے لیں، تو وہ میں نے ایشو کرا لیں لائبریری سے، اور پھر امتحان جو تھا وہ 1 مہینے کے بعد تھا۔ میرے شوہر جو تھے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، کہنے کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوچا چلے میں بھی قانون کا امتحان دے دوں، کہ ایسے بھی کبھی کوئی قانون کا امتحان پاس کرتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے۔ اچھا جب نتیجہ نکلا اور میں دیکھنے گئی، ان زمانوں میں 2 ہی کالجز تھے لاہور میں، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج اور انجمن حمایت، تو
تو ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھا، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے بورڈ پہ لگتا تھا رزلٹ، اتنے زیادہ. تو جب میں نے جا کے دیکھا تو میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، فرسٹ ڈویژن تو میری آئی ہی تھی، لیکن نمبر بھی میرے سے زیادہ کسی کے. جب میں گھر آ گئی واپس، میرے شوہر کہنے لگے یقیناً وہ کام ہی ہوا نا جو نہیں تھا ہونا چاہیے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میرے مارکس تو سب سے زیادہ ہیں. مصرع مشہور ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. ایک پاکستانی خاتون، ایک انسان نے ہمت کر کے واقعی کچھ باکمال کر دیا. ایک منفرد اعزاز. سمینہ خیال بیگ، پاکستان کی بیٹی، 2013 میں ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون کوہ پیما. اس پر مزید اعزاز کہ یہ کارنامہ صرف 21 سال کی عمر ہی میں انجام دے ڈالا. اپنے منفرد اعزاز پر مزید اعزاز، پرائیڈ آف پرفارمنس. سمینہ خیال بیگ. شمشال ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور وہاں پہ جو زندگی کی سہولیات ہے وہ ابھی تک وہاں پہ موجود نہیں ہیں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شمشال کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز ہے وہ سب کے لیے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ میں جس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اس میں میرے انکل ماؤنٹینئر ہے، پھر میرے کزنز ماؤنٹینئر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میرے بھائی انہوں نے ایٹ دی ایج آف 16 اسٹارٹ کیا. اور جب میں چھوٹی سی تھی تب سے میرے بھائی مجھے بتاتے تھے کہ جب آپ بڑی ہو جائیں گے تو ہم لوگ ماؤنٹین کلائمبنگ کریں گے. ناٹ فار جسٹ دی سیک آف ماؤنٹین کلائمبنگ، خواتین کو انکریج کرنے کے لیے، امپاور کرنے کے لیے کہ اتنے چھوٹے سے ولیج سے اگر میں اس عزم کے ساتھ کہ میں نے دنیا کے سب سے اونچی جگہ پہ پہنچنا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا ہے، تو بہت جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. بلند ہمتی سے بلند خیالی تک پاکستانی خواتین نے عالمی منظرنامے پر وہ نقش چھوڑے ہیں کہ آج عالمی یوم خواتین ان کے ذکر کے بغیر نامکمل اور پھیکا معلوم ہوگا. تصویر کائنات میں نازک خیالی سے وہ آہنی عزم تراشے کہ دنیا دنگ رہ گئی. بانو قدسیہ، فاطمہ ثریا بجیا، ادا جعفری، پروین شاکر، کشور ناہید، حسینہ معین، نسرین انجم بھٹی، بشرا رحمان اور عمیرہ احمد نے فکر و خیال کے ایسے خوشنما پھول کھلائے جن کی مہک نثر اور شاعری دونوں کو خوش رنگ بنا گئی. میں سب سے بڑی ہوں ماشاءاللہ. ہم 10 بھائی بہن ہیں، 6 بہنیں اور 4 بھائی. لیکن مجھے یاد ہے کہ لگاتار ہم 5 بہنیں پیدا ہوئی. لیکن میں دیکھتی تھی کہ وہ پوری رات سجدے میں ہوتے تھے میرے نانا، اور جہاں انہوں نے سنا کہ بیٹی ہوئی انہوں نے بہت طاقتور الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد غربا میں شیرینی تقسیم کی، جو کچھ دے سکتے تھے وہ دیا. لوگ ان سے کہتے تھے کہ نواب صاحب کے یہاں نواسا پیدا ہوگا تو یہ کتنے خوش ہوں گے، تو وہ ہنس کے کہتے تھے کہ نہیں، اتنا ہی ہوگا جتنا ان کے لیے ہوتا ہے، فرق نہیں ہوگا. میں بچپن سے کام میں لگا دی گئی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں 6-7 سال کی تھی، سلائی کا شوق ہوا. سب پورے امی کو دیکھ رہی ہوں امبرائڈری کر رہی ہیں، نانی کو دیکھ رہی ہوں، ہمیں بھی شوق ہوا. ہم کو کسی نے دیا نہیں کہ سوئی ہاتھ میں چپ جائے گی، کیونکہ پہلے تھے، بڑے تھے اور لاڈلے بھی تھے، تو سوئی کی چبھن کے خیال سے روک دیا گیا کہ نہیں ابھی نہیں، ہم تمہیں سکھا دیں گے، اس وقت تمہارے ہاتھ میں سوئی چپ جائے گی. لیکن ہم کہاں ماننے والے. ہم نے ایک ٹکڑا کہیں سے لٹھے کا اٹھا لیا اور کاٹ کوٹ کے اپنی پرنانی سے مدد لے کے اور رومال بنا لیے، اور ڈیزائن بھی خود کیا اور کڑھائی بھی خود کی، اور کسی سے پوچھا نہیں. جا کے جھانک آتے تھے کہ ہاتھ کیسے لگ رہے ہیں ٹانکے کے کپڑے کے اوپر. آ گیا. اور لیکن جب میں نے وہ کپڑے، کیونکہ نانی نے تو ڈسکریج کر دیا تھا کہ بھئی تمہارے ہاتھ میں سوئی چپ، ہم سیدھے لے کے پہنچے اس سے. ہمارے نانا ہمیشہ گھر کی پہلی منزل پر رہتے تھے. وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، کتب خانہ، بہت بڑی لائبریری، تو وہ اوپر رہتے تھے. میں گئی ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی واہ، یہ تو تم نے کمال کر دیا. اور تم کو پتا ہے تجارت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تم اس چیز سے کاروبار کر سکتی ہو. میں تو چڑھانے کی دیر تو بجیا تو جڑ گئی کام میں، کہ لکھائی تو پڑھائی تو سوچنا تو سمجھنا ہر چیز میں، کہ بھئی نانا خوش ہو رہے ہیں، ابا خوش ہو رہے ہیں، نانی خوش ہو رہی ہیں. آواز اور صدا کی اس دنیا میں اگر مدت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بیان کی تو کیا کیا؟ ام حبیبہ اور منیبہ شیخ ایسے نامور نام ہیں جنہوں نے ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے نام کمایا، اور پوری دنیا میں حب رسول کے متوالے ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور اپنے عشق کو جلا بخشتے ہیں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم
الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء اے برو از سخن شاہد ظلمنن فخر و شان زمن صد باب مہن نور حق من وان مایائے جان و تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. عالمی یوم خواتین پر تحسین ان آوازوں اور صداؤں کے لیے جنہوں نے پاکستان کو عالمی طور پر روشناس کیا. ترنم کی ملکہ ترنم نور جہاں، ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، ملکہ پکھراج، مائی بھاگی اور ریشما. سر جیسے جھولا جھولتے ہوں، ہوائیں ٹھہر کر سنتی ہوں اور فضائیں لہک کر سر دھنتی ہوں. گائے گی دنیا گیت میرے، گائے گی دنیا گیت میرے، سریلے انگ میں نے نرالے رنگ میں نے بھرے ہیں ارمانوں میرے. گائے گی دنیا گیت میرے. بول میرے انمول خزانے، بول میرے انمول خزانے، بول کوئی دل والا جانے، بول کوئی دل والا جانے. ان سے دلوں میں پیار بھرے، ان سے دلوں میں پیار بھرے، سریلے انگ میں نے نرالے رنگ میں نے بھرے ہیں ارمانوں میں. گائے گی دنیا گی. فن اور تخلیق کی دنیا میں دنیا سے خود کو منوانے والی پاکستانی خاتون دستاویزی فلموں کی ایسی مؤثر بنت کہ آسکر ایوارڈ اپنے نام کر لیا. شرمین عبید چنائے. سیونگ فیس جو فلم تھی اس نے تیزاب کے لیے وہ کیا جو میں نہیں سوچتی کوئی اور چیز کر سکتی، کیونکہ پہلے جب ایک خاتون پہ تیزاب پھینکا جاتا تھا نہ میڈیا اس کے بارے میں لکھتی تھی، نہ ٹیلی ویژن پہ آتا تھا، اور اس کے اوپر تو کوئی ایک لا بھی نہیں تھا، مطلب ایک کوئی قانون ہی نہیں تھا. آپ نے تیزاب پھینکا آپ کو شاید جیل بھی نہیں ہو. فلم نکلی، آسکر آیا، پروونشل پنجاب گورنمنٹ نے ایسڈ اٹیکس کو اینٹی ٹیررزم کے کورٹس کے تھرو پروسیس کروایا تو خواتین کے کیسز ایکسپیڈائٹ ہو گئے. اس کے علاوہ فرنٹ پیج نیوز پیپر ہو گیا. جب کوئی تیزاب پھینکتا تھا کیمرہ پہنچ جاتا تھا اور پولیس واز فورسڈ کہ وہ لوگوں کو اریسٹ کرے. آئی تھنک کہ سیونگ فیس فار می واز اے بگ سکسیس. اینڈ پاکستان کی ان عورتوں سے پوچھے جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے وہ تو سیونگ فیس کو سلام پیش کرتی ہیں. تو فار می اٹس وکٹری. خواتین کا عالمی دن پیغام دیتا ہے کہ خواتین بطور انسان اس کائنات کے نظام میں نصف سے بھی ذرا زیادہ سرگرم، متحرک اور فعال ہیں. یہی نہیں، کوئی جسمانی معذوری بھی ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. منیبہ مزاری اس کی عمدہ مثال ہیں. پاکستانی سماجی کارکن، اینکر، آرٹسٹ، ماڈل، سنگر اور موٹیویشنل اسپیکر. وہ ویل چیئر پر ہیں مگر اقوام متحدہ کے لیے 100 خواتین میں سے قومی سفیر منتخب ہوئیں. جب ایکسیڈنٹ ہوا اور ریکوری کی کنڈیشن میں تھی اور ایکسیڈنٹ کے بعد پین بھی تھی، سب کچھ تھا. The thing that came to my mind was کہ جو میرے ساتھ ہو چکا وہ ہو چکا. I cannot recall it again. What I have to do is کہ جو میری زندگی ہے اس کو میں نے استعمال کرنا. I have to be productive.
جب میرے فزیوتھراپسٹ اور ڈاکٹر سامنے آئے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ پیرالائز ہو چکی ہیں, آپ زندگی میں کبھی نہیں چل سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, مگر میریکلز ڈو ہیپن. تو ان کو میں نے صرف ایک بات کی تھی کہ پیرالائز میں ہو چکی ہوں بٹ آئی کین ناٹ ویٹ فار اے میریکل اور اے کیور ٹو کم اینڈ میک می واک, آئی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. تو جس بھی حال میں ہوں الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی. رائٹ, یو نو واٹ, سراؤنڈنگس بہت میٹر کرتی ہیں. جو لوگ میرے آس پاس ہیں, مائی فیملی, مائی فرینڈز اینڈ ایوری باڈی, اسپیشلی دا ڈاکٹرز, بے شک ان کو میں دے ہیڈ دس تھنگ ان دیئر مائنڈ کہ میں کبھی نہ چل سکوں, پر انہوں نے کبھی مجھے ڈسکریج نہیں کیا. میں گھر میں بالکل نارمل ہوں, مائی ہسبینڈ از ویری نارمل ود می. ڈانٹ بھی پڑتی ہے امی سے اسی طرح پڑتی ہے جس طرح پہلے پڑتی تھی. بھائی دے آر ویری ایٹ ٹائمز وہ بھول جاتے ہیں کہ میں ویل چیئر باؤنڈ ہوں. کچھ کام وہ ایسے کرنے کو کہہ دیتے ہیں کہ فلانی چیز بنا دو, نوئنگ کہ میں ویل چیئر ہوں, بٹ لائک دے لائک ٹریٹ می اے ویری نارمل لائک اے پرسن. تو میں نے کبھی اس چیز کو اپنے پر سوار نہیں کیا. ٹھیک ہے, اٹس پارٹ آف مائی لائف بٹ اٹس ناٹ مائی لائف, اٹس ناٹ دی اونلی تھنگ دیٹ آئی ہیو ان مائی لائف. آئی ہیو اے بیبی بوائے, میں اس کے ساتھ کھیلتی ہوں, میں اس کے ساتھ پارک بھی جاتی ہوں, ہم شاپنگ پہ جاتے ہیں. لائف از ویری نارمل. دا تھنگ از جو ڈسیبلٹی دنیا میں صرف ایک چیز ڈسیبلٹی ہے, اب وہ ہوتی ہے دیٹ از اے بیڈ ایٹیٹیوڈ. یو نو, بی پازیٹیو, بی تھینکفل ٹو اللہ فار آل دا بلیسنگس از گیون ٹو یو. جو نہیں ملا اس کے لیے نہ روئیں, وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا اس لیے اللہ نے آپ سے لے لیا. قوم کی ایک اور قابل فخر بیٹی عالمی یوم خواتین پر ہماری قومی ذہانت کا استعارہ عرفہ کریم رندھاوا, کم عمر ترین سافٹ ویئر انجینئر, دنیا کو حیران کیا اور پھر قوم کو سوگوار کر کے چلی گئی. ڈاکٹر صرف یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے ایک ہفتے میں سیکھتے ہیں وہ بچے 10 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو اپنی میموری ضائع نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس اتنا زیادہ ذہن ہے تو وہ ضائع کیوں کریں؟ ان کو چاہیے کوئی اپنی ینگ ایج میں کرے, بے شک ریکارڈ نہ بنائیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں. کیونکہ جو بچے ہیں ان کو, اگر میں ایک ایگریکلچر فیملی سے ہوں, اس طرح سے میں آپ کو ایگریکلچر کی مثال دیتی ہوں. بچے ایک سیڈ کی طرح ہوتے ہیں, اس کو اگر صحیح طرح سے مٹی کو صحیح طرح سے اس کو دبویا نہ جائے, اس کے اندر صحیح طرح سے اس کو صحیح پانی کی کوانٹٹی نہ ملے, صحیح دھوپ نہ ملے, صحیح اس کے اندر منرلز نہ ملے, تو وہ کبھی باہر گرو تو کرتا ہے وہ, لیکن اس کی ایسی ییلڈ نہیں نکلتی جس طرح کی آپ چاہتے تھے, جس طرح کی آپ سوچتے تھے. اسی طرح بچہ بھی ہوتا ہے. بچے کے جو فرسٹ 10 ایئرز ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کے ایئرز ہوتے ہیں. نوبیل پرائز کسی بھی شخص کا خواب ہو سکتا ہے. تعلیم, تعلیمی مشن اور خواتین کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے رکھنے پر مصر بہادر بیٹی ملالہ یوسفزئی نوبیل پرائز ونر دراصل آواز پاکستان ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اس کا فیوچر جنریشن ہے, وہ اس کی لوگ ہے. اٹس دا بگیسٹ ریسورس دیٹ وی ہیو. تو ہمیں ان بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. ملالہ فنڈ پہلے سے اس پہ کام کر رہا ہے. وی ہیو انویسٹڈ more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work. اور جو بھی کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ایڈوکیسی ہو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 12 years of نہ ہو, یا کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں بولنا ہو, یا STEM skills کے بارے میں بولنا ہو. This is something that we have been doing in the last 5 years اور we will continue to do so. پاکستان کی مسلح افواج میں خواتین نے دفاع وطن اور قومی خدمت کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں. محترمہ نگار جوہر وہ پاکستانی فوجی افسر ہیں جو جنرل کے رینک تک پہنچنے والی پہلی خاتون ہیں. ان کا تعلق میڈیکل کے مقدس شعبے سے ہے. چیلنجز تو ہر جگہ میرے خیال میں فیمیلز کو آتی ہیں سامنے, اور بیسک ایجوکیشن میں تو کوئی چیلنج نہیں آیا. وہ تو نارملی جس طرح ساروں کی ایجوکیشن ہوتی ہے ویسے ایجوکیشن میری بھی تھی. لیکن پٹھان ہونے کی وجہ سے, جس طرح پٹھان فیملیوں میں ہوتا ہے کہ جی جلدی شادی کر دی جائے اور جو ہے نا گھر کے چلا جائے, تو ایف ایس سی کے بعد اسی طرح میرے ماں باپ کا بھی یہی خیال تھا کہ جی ان کی شادی ہو جانی چاہیے, اور کیونکہ رشتے تو ہر فیملیز میں ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میرا شور شرابہ مچانے کی وجہ سے, کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور پھر میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی, اس لیے میری میٹرک میں ایف ایس سی میں بورڈز میں پوزیشنز تھیں. پھر جب میں نے زیادہ کیا تو میری ماں نے کہا کہ جی جب یہ اتنی محنت سے پڑھتی رہی ہے اور اتنے اس نے نمبر لیتی رہی تو یہ اب اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو آگے میڈیکل کرنے نہ دیں. اب میں 1 مہینہ ہی مجھے وہاں خیبر میں ہوا تھا جب میرے پاس کال لیٹر آ گیا کہ جی آپ سلیکٹ ہو گئی آرمی میڈیکل کالج میں. اب پھر چیلنج تھا, اور چیلنج یہ تھا کہ آرمی میڈیکل کالج میں کیسے آئیں,
کیونکہ میرے والد سمجھتے تھے کہ جی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، آؤٹ آف پروٹیکشن اینڈ لو کہہ لیں، افیکشن کے، کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ ایسے اس میں جائے جہاں اس کو بعد میں نوکری کرنی پڑے. سو ان کو یہ کنونس کرنے میں پھر ٹائم لگا، لیکن جب وہ کنونس ہو گئے تو میں خیبر میڈیکل کالج چھوڑ کے آرمی میڈیکل کالج میں آ گئی. اور جب آ گئی، جب 2 سال گزرے تو پھر تو وہ اتنے خوش تھے، پھر تو ہی واز ویری ہیپی کہ جی ٹھیک ہے، شکر ہے یہ ادھر آ گئی اور یہ اچھی ہے اور یہ ایک پروٹیکٹڈ ماحول ہے اور سیکیور ماحول ہے. قومی تعمیر و ترقی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پاکستانی خواتین نے خود کو عالمی سطح پر نہ منوایا ہو. یاسمین لاری کا تعلق تعمیرات سے ہے. وہ ایک نامور آرکیٹیکٹ ہیں. یاسمین لاری نے تعمیرات کو ایک الگ معیار اور منفرد طرز بخشا ہے. میرا نام یاسمین لاری ہے اور میں آرکیٹیکٹ ہوں اور میں ہیڈ ہوں، سی او ہوں آف ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان. سب سے بڑی بات یہ والی ہے کہ میں پروپوننٹ ہوں زیرو کاربن فٹ پرنٹ کنسٹرکشن کی، اور میرا موٹو ہے لو اور زیرو کاسٹ، زیرو کاربن اینڈ زیرو ویسٹ، تاکہ ہم نہ صرف اپنے غریبوں کا خیال کریں بلکہ پلانٹ کا بھی خیال کریں. میں بہت اس چیز کو ایکسپلور کر پائی، وہ یہ تھی کہ میں کیسے لوکل طریقوں کو استعمال کروں کنسٹرکشن کے لیے. چونا ایک بڑی بنائن مٹیریل ہے جس میں بہت کم کاربن ایمیشن ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پھر ہوا سے کاربن کو ایبزارب کرتا ہے، تو وہ بالکل نیوٹرلائز کر دیتا ہے جو بھی کوئی کاربن ایمیشن کی ہو. مٹی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہر جگہ پہ ہے، مٹی از ٹوٹلی بایو ڈیگریڈیبل. وہ آپ جب بھی اس کو استعمال کریں دوبارہ مٹی میں جا کے مل سکتی ہے. اور بانس جو ہے وہ ہر 2 سال کے بعد آپ کو اس کی فصل مل جاتی ہے. کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو غریبوں کے لیے مناسب ہوں. ہم یہ فکر نہ کریں کہ امیروں کے لیے وہ چیز اچھی ہے کہ نہیں. غریبوں کی ان میٹ نیڈس جو ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہیں چیزیں، وہ ہم ان تک پہنچائیں. زندگی کے ہر میدان میں خواتین نے ثابت کیا ہے کہ صرف 8 مارچ ہی ہمارا نہیں، ہر دن ہمارا ہے، ہر روز، ہر میدان، اور کھیلوں کے میدان بھی. ثنا میر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی پہلی خاتون کپتان کا اعزاز پا چکی. آج ہم نے بہت سی خواتین کو یاد کیا اور یقیناً کچھ ایسی باہمت اور قابل فخر خواتین کا نام شامل نہ کر سکے، مگر ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر وطن عزیز کی آواز بنی. آج 8 مارچ کو دنیا بھر کی خواتین اپنے مقام، اپنے مرتبے کے ساتھ دنیا کی دلکشی، کارآمد وجود، تعمیر و ترقی، فکر و کردار، عظمت و وقار اور قیادت و رہنمائی کا حقیقی اور موجود منصب یاد دلا رہی ہیں. ہر عہد میں عورت نئی نسلوں کی امی ہے، ہر عہد میں عورت نئی نسلوں کی امی ہے. یہ شمع وفا ناز وطن فخر زمیں ہے، ہر عہد میں عورت نئی نسلوں کی امی ہے. پروگرام آپ نے سنا آواز پاکستان. تحریر عرفان جمیل، راوی رضوان ہاشمی اور عشرت فاطمہ، پروڈیوسر زنیرہ سلمان. یہ پیشکش تھی سینٹرل پروڈکشنز، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد کی.